अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। कुछ नई खबरें इसराइल के बारे में, गज़ा के बारे में और इजिप्ट के बारे में, यानी इस पूरे खित्ते के बारे में, और ये स्पेकुलेशंस का सामने आना कि क्या इसराइल अब ये तो नहीं सोच रहा कि वो सुएज़ कैनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा, क्या इसराइल ये तो नहीं सोच रहा कि वो इजिप्ट के साथ अब एक नई वॉर शुरू करने वाला है, और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इसराइल जो है वो एक नया कनाल बना ले, सुएज़ कैनाल के बिल्कुल पैरेलल अपनी मुल्क के अंदर से एक नया कनाल बना ले जो कि लाइक पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेगा मेडिटेरेनियन के साथ ही। मैं आपको दिखा देती हूँ गूगल अर्थ पे कि ये रेड सी है और रेड सी के इस तरफ पैसिफिक ओशन है, और इस तरफ से तमाम जो ईस्टर्न कंट्रीज़ या ईस्ट जिसको कहते हैं और फार ईस्ट जिसको कहते हैं, ये सब की ट्रेड यहाँ से गुजर के और फिर इस रेड सी में से गुजर के और उसके बाद ये कैनाल जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज़ में से गुजरने के बाद ये तमाम शिप्स जो हैं इस सुएज़ कैनाल से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन के अंदर आती हैं, और फिर यहाँ से आगे चल के ये तमाम ट्रेड जो है ना ये वेस्टर्न ममालिक के साथ, यूरोपियन ममालिक के साथ और मेडिटेरेनियन से जुड़े हुए मज़ीद जो ममालिक है उनके साथ होती है, और फिर यहीं इसी मेडिटेरेनियन से निकल के ये शिप्स जो है आगे को अटलांटिक ओशन में दाखिल हो जाती हैं, और यहाँ से फिर वो आगे चल के यूएस और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके साथ फिर ट्रेड करती हैं। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है, और इसमें ज़ाहिर आप देख लो कि सुएज़ कनाल जो है उसका एक बहुत कलीदी यानी रोल है, और मैं आपको बताऊं कि ये सुएज़ कनाल जो है ये इट्स वाज लाइक 1858 में जब ये कॉलोनी थी, ये सब कॉलोनीज बनी हुई थी फ्रांस की, ब्रिटेन की, तो उस वक्त फ्रांस सुएज़ कनाल कंपनी बनाई गई जिसने ये इसको प्लान किया और इसको बनाया, और 1868 में ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ। और ये सुएज़ कनाल जब उस वक्त ओपन हुआ तो ये बहुत तंग था, आज के मुकाबले में इतना चौड़ा नहीं था। तो ये तब से जब से ये ओपन हुआ तो आप देख रहे हो कि सारी जो ट्रेड है वो ईस्ट की पूरी ट्रेड जो है वेस्ट के साथ, वेस्टर्न ममालिक के साथ इजी हो गई, रास्ते बहुत सिमट कर छोटे हो गए और तेज़ी भी आ गई ट्रेड के अंदर, और इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा जो है वो पहुंचा। लेकिन इसके बीच में इश्यूज़ भी आते रहे, क्योंकि जब गमाल अब्दुल नासिर आ गए इजिप्ट के हुक्मरान बन गए तो 56 में उन्होंने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला ये फ्रांस की या किसी इंटरनेशनल फॉरम की जो है ना ये मलकियत नहीं हो सकती, ये सुएज़ कैनाल जो है ना इजिप्ट की मलकियत है, इजिप्ट के लैंड में से गुजर रही है और इजिप्ट इसको अपनी अथॉरिटी के अंदर कहेगा, लिहाजा उसके बाद से जो भी शिप्स यहाँ से गुजरेंगी, आएंगी, जाएंगी, उनका रेवेन्यूज जो उनसे टैक्स लिया जाएगा वो तमाम इजिप्ट की गवर्नमेंट के पास आएगा। सो ये एक बड़ा ल्यूक्रेटिव चीज़ हो गई इजिप्ट के लिए। और उसी वक्त फिर कुछ जो टेंशन बन गई इसराइल और इजिप्ट के बीच में, उसकी वजह से गमाल अब्दुल नासिर ने उस कैनाल को बंद कर दिया, और बंद करने की वजह से एक इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया, जिसके लिए को फ़ौरन हल करवाया गया, और फिर 57 में ये कैनाल रीओपन हो गया। और उसके बाद 61 में जाकर 1961 में गमाल अब्दुल नासिर ने उसको मज़ीद चौड़ा किया, और अब जितना चौड़ी वो कैनाल है जिसमें से ईजीली बड़ी बड़ी शिप्स आ जा सकती हैं, वो नासिर ने उसको ओपन करवाया था। सो ये सब कुछ अगर है तो उसके बाद अब आप देखो कि जो इजिप्ट है वो तो एक ऑलमोस्ट प्रो वेस्टर्न मुल्क ही रहा है, और उसकी हमेशा दोस्ती रही है वेस्टर्न पावर्स के साथ, यूरोप के साथ और यूएस के साथ। लेकिन सिर्फ कुछ चंद सालों का, जो एक साल का बल्कि दौर था मोहम्मद मुर्सी का, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के इलेक्ट होकर आ गए थे अरब स्प्रिंग के बाद, उनसे ख़तरा था कि वो कहीं कोई सख्ती ना करें और इस कनाल के ऊपर कुछ ऐसी हरकत ना करें, लेकिन उनको तो एक साल भी हुकूमत नहीं करने दी गई, और दोबारा से मोहम्मद सीसी को लेकर आ गए, जो कि अगेन प्रो वेस्टर्न जो है ना माइंडसेट का आदमी है, और कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है कि सीसी जो है वो सुएज़ कैनाल को बंद कर देगा यूरोपियन शिप्स के लिए या इजरायली शिप्स के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो यमन के जो होती हैं, जो कि ये बहुत नीचे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो है बहुत सारी शिप्स जो कि वेस्टर्न ममालिक के साथ ट्रेड करने के लिए और इसराइल के साथ ट्रेड करने के लिए रेड सी में एंटर ही होती है, वहीं पर उन पर हमला करके उनको जब यानी नुकसान और
اور سیبوٹاج کرنے کی جو مہم شروع کر رکھی ہے 1.5 سال سے، وہ پریشان کر رہی ہے. اصل وجہ تو وہ ہے کہ یمن جو ہے اس چیز میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور نہ نیٹو اور نہ ہی یو ایس کی جو بھی نیول پاور ہے وہ یمن کو جو ہے نا وہ باز نہیں کر پا رہی ہے، ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا پا رہی ہے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز ہو جائیں. تو لہٰذا اصل پرابلم تو یمن کی وجہ سے، اصل پرابلم تو ہے کہ آپ غزہ کی وار کو ختم کرو، یمن بھی پیچھے ہٹ جائے گا اور دنیا کی ٹریڈ جو ہے نا اسی طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس حل کی طرف تو یہ لوگ نہیں آتے، بلکہ دوسرا جو بات اب چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی کیا اسرائیل جو ہے نا آگے بڑھ کر سوئس کینال پہ حملہ کرنے والا ہے اور اس کو قبضہ کرنے والا ہے. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ جو پرابلم ہے ہی نہیں، یعنی ایجپٹ نے تو بات ہی ایسی کبھی نہیں کی کہ ہم کوئی کسی بھی شپس کو روکیں گے. اور اگر کوئی نیوز آئی بھی ہے تو فور انسٹنس میں آپ کو ایک نیوز دکھاتی ہوں کہ سوئس کینال سے ایک اسرائیلی شپ کو روکا گیا، اس طرح کی خبریں سامنے آئیں. اور جو سوئس کینال اتھارٹی ہے، جو ایجپٹ کی اتھارٹی ہے، اس نے بولا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں روکا، ہم تو کسی شپ کو بھی نہیں روک رہے، اور جتنی بھی شپس یہاں تک آتی ہیں سوئس کینال سے گزرنا چاہتی ہیں وہ فریلی پاس کر سکتی ہیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں روکا. سو دیٹ مینس کہ وہ ایجپٹ نے کبھی بھی کوئی سختی کا اظہار نہیں کیا، آلدو کہ وہ شپس وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہی کیونکہ یمن کے راستہ ہی بند ہو گیا، یمن نے ریڈ سی کا راستہ ہی بلاک کر دیا. سو اگر اسرائیل ایسا کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی وجہ وہ شپنگ کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کی ڈریم اسرائیل نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو وہ سمجھ رہے کہ یار اس کے تو میں بہت قریب آ گیا ہوں، تو میں کیوں نہ اپنا گریٹر اسرائیل کے ڈریم کو پورا کروں. کیونکہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا ڈریم ہے یہ ایک طرف تو اس طرف بحر عرفات تک جاتا ہے، جو کہ یوفریٹس ریور ہے، جو آپ دیکھ رہے ہو کہ سیریا سے گزرتے ہوئے عراق کے اندر آ رہا ہے، اور پھر وہ یہ بالکل یہاں شط العرب تک آ کر کے اینڈ ہوتا ہے. تو ادھر تو اس کا ایک طرح سے ڈریم تھوڑا سا فلفل ہو گیا، کیونکہ سیریا اس کے حساب سے انڈرمائن ہو چکا ہے، اور سیریا کے اندر اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے بشار الاسد کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے 4-5 دن میں تمام اس کی جو ملٹری اور ڈیفنس اور نیوی اور ایئر فورس بیسز ہیں تمام کو اس نے تباہ کر دیا، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس بلڈنگز کو اس نے تباہ کر دیا. اس وقت اگر کوئی حکومت یہاں پر ہے تو وہ ان ٹیررسٹ پہ مشتمل حکومت ہے، جو ان ملیٹنٹس پہ مشتمل حکومت ہے، جو جولانی کے انڈر حیات تحریر الشمس کے انڈر اس وقت کام کر رہی ہے. اور وہ حکومت بھی اس طرح کی ہے کہ وہ یورپ کے تمام ممالک کے مندوبین کو روز بلا رہے ہیں، لیبنان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ایک نیا سیٹ اپ جو سیریا کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اسرائیل اور یو ایس تو یہ سوچ رہے ہیں، اور یورپین ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ جو خالی میدان ہے سیریا کا، یہ اب ہماری مرضی کے مطابق ریکنسٹرکٹ ہوگا، اور یہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں اتنا بڑا خطہ اور اتنی بڑی جگہ مل گئی ہے اب اپنے پیر جمانے کے لیے نہیں. اور اسی کے بعد لیبنان میں آپ نے دیکھا کہ لیبنان میں تو جو پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی تھی، وہاں پر 2 سال کے بعد اب کرسچین جو ایک جوزف اون ہے ان کو پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان کے آنے سے بھی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ کا تو بالکل صفایا ہو جائے گا، اس کو تو بالکل دبا دیا جائے گا. اور اب لیبنان کے اندر ایک پرو ویسٹرن جو ہے نا گورنمنٹ وجود میں آ جائے گی. تو اگر ایسٹ کی طرف اسرائیل اتنا سیکیور اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ جارڈن بھی میرا دوست ہے، اور لیبنان کو بھی میں نے زیر کر دیا ہے، سیریا کو بھی میں نے زیر کر دیا، اور بحر عرفات فرات تک میں پہنچ گیا ہوں، تو پھر کیوں نہ اب میں جلدی سے جلدی یہ ایجپٹ کے اندر بھی اپنا کروں. کیونکہ دوسری طرف جو منزل ہے گریٹر اسرائیل کی ڈریم کی، وہ تو کائرو ہے، وہ تو بحر نیل ہے. یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نیل کے ساحل کے پہ کئی سال رہے، بنی اسرائیل کی قوم یہاں پہ رہی، عہدوں کے غلام بن کے رہی، مگر یہ بھی ان کا ڈریم کا حصہ ہے کہ ہم نیل سے لے کر عرفات تک پورا کا پورا ایریا جو ہے نا وہ ایک گریٹر اسرائیل بنا دیں گے. تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، بڑی خطرناک خواب ہے، جو کہ پریکٹیکلی تو بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا کہ ایسا کبھی بھی ممکن ہوگا. لیکن ایک فنیٹک سوچ، ایک امپیریلسٹک سوچ، ایک ایکسپینشنسٹ سوچ، اور ایک طاقت کے نشے میں جو چور فورس ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں سوچ سکتی ہے. اور آپ کو اس کی اگزامپل جو ہے نا بالکل لیٹسٹ آپ کو یو ایس کے اندر بھی مل رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے ابھی کرسی صدارت پہ بیٹھا بھی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں گرین لینڈ کو بھی اپنے ساتھ امریکہ کا حصہ بنا لیتا ہوں، پناما کنال کو بھی امریکہ کا حصہ بنا لیتا ہوں، کینیڈا کو بھی امریکہ کا ایک پروونس بنا لیتا ہوں، اور جو گلف آف میکسیکو ہے اس کا تو نام ہم بدل کے گلف آف امریکہ رکھ لیتے. اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف دوست ممالک اور دشمن ممالک کے اوپر مزید سینکشنز کی
اور مزید ٹیرفس لگانے کی جو ایک مہم ہے وہ بھی ٹرمپ کے انڈر شروع ہو رکھی ہے، اور اس سے بھی دنیا بھر کے ممالک جو ہے نا وہ خوفزدہ بیٹھے ہیں کہ اب یو ایس کس کس کے اوپر نئی سینکشنز لگائے گا. اور اس کی ایگزامپل ایک اور کہ رشیا کے اوپر تو وہ 1-2 دن پہلے بہت بڑی سینکشنز لگا بھی چکا ہے. اور اسی کی ایک اور ایگزامپل کہ رشیا اور وینزویلا پہ تو کچھ دن پہلے یو ایس کی طرف سے نئی سینکشنز اور بہت بڑی سینکشنز لگ بھی چکی ہیں. سو کیا ایسا ڈریم جو ہے وہ ڈریم کرنا بھی چاہیے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا اگر سیریا میں جو پرو ایرانین فورسز اور رشین فورسز جو ہیں وہ خاموش ہو گئی اس وقت جبکہ بشار الاسد کے خلاف ایک مہم جوئی کی گئی اور بشار الاسد کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کے بیچ میں بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے ساری پارٹیز کے بیچ میں، اس سارے واقعے کے فوراً بعد جو فائدہ اٹھایا ہے، جو اندر کو اسپیس کو ری آکیوپائی کیا، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران یا رشیا یا عرب اسٹیٹس نے شاید اتنی وہ ایریا کو آکیوپائی نہیں کیا اسپیس کو جتنا کہ ویسٹرن ممالک اور اسرائیل نے اس اسپیس کو آکیوپائی کر لیا. سو کیا ایسا ممکن ہوگا کہ اب ایجپٹ کی طرف بھی ایک بری نظر ڈالی جائے اور اس پہ بھی عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں، اس پہ بھی رشیا خاموش بیٹھا رہے، اور وہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے جبکہ اس وقت ایک ایسا گلوبل موومنٹ چل رہی ہے جس میں یو ایس کی پاور اور جو ویسٹ کی پاور ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور رشیا اور چائنا مل کر کے ایک ایسی بڑی مہم چلا رہے ہیں کہ جس میں وہ انشور کر رہے ہیں کہ جو اگلی آنے والی دہائی ہیں اس میں یو ایس ایک سپر پاور کی طرح نہیں سامنے رہے گا، بلکہ اس کی جگہ پر رشیا اور چائنا کی جو جوائنٹ فورسز ہیں وہ ایک گلوبل پاور بن کر کے سامنے ابھریں گے. تو پھر کیا وہ خاموش رہیں گی اس بات کے اوپر کہ جو اسرائیل ہے وہ ایجپٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بات سوچتا بھی ہے، اور کیا وہ اس سوئس کنال تک اگر حملہ کرتا ہے تبھی وہ وار، آپ سمجھ لو کہ ایجپٹ کے ساتھ ہی وار ہوئی نا، اور جب وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر کچھ جو جیتنے والی فورسز ہیں وہ آگے کی طرف جاتی ہیں اور جو ہارنے والی فورسز ہیں وہ پیچھے کی طرف جاتی ہیں. تو جب آپ سوئس کنال کے اوپر ایک وار شروع کر دو گے تو پھر وہ پورے ایجپٹ کے ساتھ ہی آپ کی وار ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ایجپٹ اس وار میں ہار جاتا ہے تو پھر کائرو بھی سبڈی ہو سکتا ہے، کائرو بھی جو ہے وہ اور دریائے نیل تک اسرائیل کی جو ہے نا وہ ناپاک فورسز جو ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں. گاڈ فوربڈ کہ ایسا کبھی ہو. بہرحال اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہ دکھا دوں کہ اسرائیل کا جو پلان ہے کہ وہ ایک اور کنال بنائے گا، کیونکہ یہ تو سوئس کنال تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے جو سوئس گلف سے گزرتے کے راستے سے جب آپ یہاں قریب پہنچتے ہو اس زمینی جگہ پر تو یہاں پہ بنا ہوا ہے جو ریڈ سی سے گزر کے پھر گلف آف سوئس سے گزر کے پھر آتا ہے. اور اب اسی ریڈ سی سے کے دہانے پر گلف آف ایڈن بھی واقع ہے، اور گلف آف ایڈن جو ہے اس جب کونے پہ آتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ وہ مل جاتی ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا جو پورٹ ہے پورٹ الیات وہ یہاں پر ہے، اور یہاں سے ان کا جو منصوبہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مزید خطرناک ہے کہ وہ ایک پورا کنال اس طرف سے بنائیں گے، اور یہ بنا کر کے اسرائیل کے اندر سے گزرتے ہوئے کہاں پر آنا ہے، غزہ کی اسٹرپ کے ساتھ آنا ہے. اور اس غزہ کی اسٹرپ کے ساتھ غالباً کوئی ایسی ڈیپ پورٹ والی جگہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ اس کو غزہ کے اوپر مزید قبضہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیپ پورٹ جو ہے بن سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اوشن کی لائن ہوتی ہے نا وہ پوری کی پوری فیزیبل نہیں ہوتی ہے پورٹ بنانے کے لیے، اس کے اندر کچھ حصے کچھ کریکس ایسے اوشن فلور میں ہوتے ہیں جہاں پر ڈیپ سی پورٹ بنایا جا سکتا ہے، ہر جگہ نہیں بنایا جا سکتا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی نقشہ بنا ہوا ہے جو بین گورین کنال کا منصوبہ ہے جو کہ زیر غور ہے، ابھی لگتا تو نہیں کہ اتنا بڑا منصوبہ اتنا، بیکاز بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اس طرح کی کنال کی ڈگنگ کرنا، پورے ملک کے بیچ میں سے آپ ڈگنگ کرتے چلے جاؤ تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی. بہرحال اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا اگر اسرائیل ٹھان لیتا ہے کہ اس کا کسی اور ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں بنتی اس ریجن میں، تو وہ اپنے لیے ایک الگ سے کنال بنا لیتا ہے. تو ممکن بھی ہے، کیونکہ پہلے بھی میں آپ کو جو فلسطین کی جغرافی پہ پروگرام کر چکی ہوں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پورا ایریا ہے نا یہ جارڈن ریور کا اولڈ بیڈ ہے ایکچولی، اور جارڈن ریور وہ ریور ہے جو کہ پوری جو فلسطین کی جو ویسٹرن ایسٹرن بیلٹ ہے اس کے بارڈر کے ساتھ سے گزرتے ہوئے آتا ہے، اور پھر یہ ڈیڈ سی کے اندر بھی گزرتا ہے، سی آف گلیلی میں بھی یہ گرتا ہے، پھر یہاں سے مزید آگے آتا ہے اور ڈیڈ سی میں گرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو اولڈ
بیڈز ہیں نا وہ یہ تمام اس علاقے میں موجود ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ جو اس طرح کی جب وینز دکھائی دیتی ہے نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ریور کا اولڈ بیڈ ہے, کیونکہ اب تو ڈیڈ سی میں سے اتنا پانی نہیں جمع ہوتا اور جارڈن ریور کے اندر اتنا پانی نہیں جمع ہوتا کہ وہ اوور فلو کر کے ان تمام ایریاز کو مزید زرخیز کرے. لیکن یہ جو وینز بنی ہوئی ہے یہ ڈپک کر رہی ہے اس بات کو کہ یہ پہلے کا جو ہے نا یہ بیڈ ہے, یعنی یہ کنال کی صورت میں یہ بہت سارا ایریا پہلے سے موجود ہے جو کہ خالی ہو چکا ہے, جو کہ اولڈ بیڈ تھا جارڈن ریور کا. تو اگر یہ بیڈ موجود ہے تو پھر ایلیاد سے یہ بیڈ کو لیتے ہوئے اسی کو مزید اس کی کھدائی کو ہموار کرتے ہوئے اگر وہ اسرائیل ایک کنال کو بنانا شروع کرتا ہے تو وہ یہاں سے بناتے بناتے اس طرف آ جائے, اور پھر یہاں سے اس کے بعد کچھ ایسے نہری راستے پہلے سے بھی موجود ہیں جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے کہ چھوٹی چھوٹی نہری راستے یہاں پہ موجود ہیں, ان میں سے گزرتے ہوئے اس طرح سے گولائی میں ایک راستہ بن رہا ہے جس سے وہ مزید یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ یہ اولڈ بیڈ کو کور کرتے ہوئے اور ادھر تک پہنچتے ہوئے پھر یہاں سے گولائی میں گھماتے ہوئے اور پھر اس طرح سے لاتے ہوئے اس پورٹ کو جو ہے نا غزہ کے ساتھ لے کر کے آنا ہے. اور غزہ میں غالباً ایک ڈیپ سی پورٹ کی جگہ ہے, کچھ ایسا یہاں پر سمندر میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیپ پورٹ بن سکتا ہے. اور اسی وجہ سے جو آپ کو لاسٹ میں نے دکھایا تھا میپ جس میں یہ مستفیم کوریڈور پورا کا پورا اس وقت اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے, اور ان کا ارادہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مستفیم جو کوریڈور ہے اس کے نارتھ پہ جتنا بھی علاقہ ہے اس کو ٹوٹلی خالی کروا دیں, فلسطینیوں کو ٹوٹلی یہاں سے خالی کر دیں. یہ پورا حصہ جو ہے نا یہ پرماننٹلی اسرائیل فوج اپنے قبضے میں رکھ لے, اور اگر ایسا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بڑا پلان ہے کہ وہ یہاں پر ایک بہت بڑا کوئی پورٹ سٹی بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے. تو یہ پلان اسرائیل کا بہت خطرناک ہے. یعنی آپ نے اپنا کنال بنانا ہے, آپ بناؤ 100 دفعہ بناؤ, لیکن اگر آپ اس کنال کو بنانے کے لیے آپ نے غزہ کے بارے میں ایک غلط بات سوچ لی ہے اور غزہ کو مستقل آپ آکیوپائی کرنے کا آپ سوچ رہے ہو اور اپنی فورسز کو یہاں پہ پرماننٹلی رکھنے کی کوشش کرو, دیٹ مینس آپ کا تو سیز فائر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور پھر آپ نے جو اپرتھائڈ ہے اور جینوسائڈ ہے اسرائیل غزہ کے لوگوں کا جو ابھی آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اس کو آپ پھر مزید بڑھاؤ گے اور پھر مزید ان لوگوں کو تنگ کرو گے, کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہوگے اور آپ کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو اپریس کرتے ہو اور ان کو اپرتھائڈ کرتے ہو اور ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم جو ہے نا وہ لاگو کرتے ہو. پہلے ہی وہ لوگ فوڈ اور واٹر کی قلت کی اور میڈیسن کی قلت کا شکار ہیں. تو جب اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ اندر جا کر بیٹھ جائیں گی اور جگہ جگہ پر غزہ کے اندر بیٹھی ہوں گی چیک پوسٹ بنا کے, تو پھر غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا مزید سلوک روا رکھا جائے گا.